सब्सक्राइब कीजिए हमारी YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। कैसे कैसे लोग हैं, किस तरह अवाम को बहकाए हैं। साफ लिखा हुआ है हिदाया के अंदर, जो कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के मसलक के लिए सबसे अहम किताब कुरान का दर्जा है उनके पास। हिदाया में लिखी हुई बात है, बस मसला खत्म, इससे ज्यादा हम बात नहीं कर सकते। उसमें लिखे हैं हर नबी ने, बल्कि आदम ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कैसी हदीस है देखो, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आदम ने अपने बेटों में से मुझ पे फख्र किया, यानी मेरे बेटों में से मोहम्मद भी आ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम ने अपने बेटों में से मुझ पे फख्र किया और मुझे अपनी उम्मत में से एक उम्मती पे फख्र है। क्या कह रहे हैं देखो, मुझे अपनी उम्मत में से एक उम्मती पे फख्र है जिसका नाम नुअमान होगा। लो 80 साल बाद ये पैदा होने वाले हैं, अभी आए भी नहीं। इमाम अबू हनीफा का नाम नुअमान है। बहुत से हनफी हजरात को भी मालूम नहीं उनका असल नाम क्या है। असल नाम उनका नुअमान है, बाप का नाम उनका साबित है, नुअमान बिन साबित है वो। तो हदीस यूं लाए ये कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया आदम को मुझ पे फख्र था और मुझे अपनी उम्मत में से एक उम्मती पे फख्र है जिसका नाम नुअमान होगा, और जो पूरी उम्मत का चिराग होगा, जो उसकी पैरवी करेगा वो जन्नत को जाएगा, जो उसकी पैरवी ना करेगा वो दोज़ख जाएगा। लो, कोई लगती हुई बात लगती है। बोलते तो अबू बकर को बोलते, अगर बोलना ही होता तो उमर को बोलते, अगर बोलना ही होता तो उस्मान को बोलते, अगर बोलना ही होता तो अली को बोलते, अगर बोलना ही होता तो साद इब्न अबी वक्कास को बोलते, अगर बोलना ही होता तो अबू उबैदा इब्नुल जर्राह को बोलते, बोलना ही होता तो सईद इब्न ज़ैद को बोलते, बोलना ही होता तो अब्दुर्रहमान बिन औफ को बोलते। ये अशरतुल मुबश्शरा हैं, ये वो 10 सहाबा हैं जिनको दुनिया में अल्लाह के रसूल ने नाम लेके कहा कि ये जन्नती हैं। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, साद इब्न अबी वक्कास फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल ने एक एक का नाम लेके कहा ये जन्नती, ये जन्नती, ये जन्नती, ये जन्नती। 80 साल बाद पैदा होने वाले इमाम अबू हनीफा को कहते कि मेरी उम्मत में क्या है, मुझे इन पे फख्र है। अगर मान भी लिया जाए कि तुम्हारे मसलक की तायीद में तुमने हदीस गढ़ के शान बढ़ाई, तब इमाम शाफई भी पानी में गए ना, इमाम मालिक भी चले गए। घड़ने वालों ने यह नहीं सोचा कि तमाम इमामों की शान में गुस्ताखी है, लेकिन लिख दिया बाकायदा। सफ़ा नंबरात के साथ आपको मैं पेश कर सकता हूं, जाओ हिदाया लेके पढ़ लो। ये तकलीद का फितना था, जिन्होंने अपने अपने इमामों को बड़ा चढ़ा के पेश करना, उनके लिए अहादीस घड़ना शुरू कर दिया। यही वो फितना था जिसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा जिस तरह खोखली लकड़ी हो जाती है दीमक खाने के बाद, उस तरह हम सबको दीमक खा लिए, हम खोखले हो गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़िलहाल किसी दूसरी जगह अपने दूसरे काम में मसरूफ़ हूँ। कुछ दिनों से जावेद उस्मानी की वीडियो गर्दिश कर रही है। जावेद उस्मानी ने बहुत सारी बातें कही हैं इंतहाई बेतुकी, लेकिन आज की दुनिया, फिर फॉलोवर्स, नाम नहाद अहले हदीस के तहक़ीक़ के नाम पर जो कुछ दे दिया जाए सब तस्लीम हो, तो वीडियो को तो हिट होना ही पड़ेगा। लेकिन सच्चाई भी कोई चीज़ है। तो आज सुबह मेरे एक दोस्त ने एक वीडियो भेजा, मैंने उस वीडियो को सुना और हमारे दोस्त ने कहा कि आप इसका जवाब दें। मैंने उनकी वो बात तो सुन ली। मैं ये नहीं कहता कि जावेद उस्मानी ने झूठ बोला है, बल्कि मैं हवाले आपके ज़िम्मे करना चाहता हूँ। फ़ैसला
آپ کو کرنا ہے کہ جاوید عثمانی اپنی باتوں میں کتنا سچا ہے۔ جاوید عثمانی نے 3 باتیں کہی ہیں اپنے اس ویڈیو میں۔ ایک یہ کہ ہدایہ میں حنفیوں نے حدیث گڑھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فخر ہے اللہ کے نبی پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ہے نعمان بن ثابت پر۔ نعمان بن ثابت کی جو پیروی کرے گا وہ جنت کو جائے گا، اور جو پیروی نہیں کرے گا وہ جہنم کو جائے گا۔ یہ ایک بات اس نے کہی ہے۔ دوسری بات اس نے کہی ہے کہ تقلید کی وجہ سے دنیا کے اندر بے دینی ہوئی ہے، اور تیسری بات اس نے کہی ہے کہ ان لوگوں نے اماموں کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا ہے، کتاب و سنت کو نہیں پڑھا ہے، تقلید کو پڑھا ہے۔ تو ان تینوں باتوں میں کتنی سچائی ہے وہ فیصلہ آپ کر لیں گے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نمبر 1، جاوید عثمانی نے جو حدیث پیش کی ہے، میں جاوید عثمانی کو اور اس کے سارے فالوورز کو، وہ کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، کسی بھی زبان کو سمجھنے والے ہوں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ہدایہ کھول کے دکھا دیں، ہدایہ میں کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ بالکل یہ بات ہدایہ میں نہیں ہے، لیکن چونکہ جاوید عثمانی اپنے فرقے کا اندھا مقلد ہے، اپنے مولوی کا میاں نذیر حسین دہلوی، بٹالوی، محمد حسین رافضی، ان لوگوں کا اندھا مقلد ہے، تو ان لوگوں نے فقہ حنفی کے خلاف جو کچھ غلاظتیں بقی ہیں اس کو تو یہ بیان کرے گا، مجبور ہے بیان کرنے پر، اس لیے اس نے یہ بات کہہ دی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بات تو نہیں لیکن اس جیسی بات در مختار میں ہے، لیکن در مختار میں وہ بات بیان کرنے کے لیے نہیں، تردید کرنے کے لیے آئی ہے۔ آپ سمجھے بات کو؟ جیسے کہ میں کسی کی غلط بات کو اپنے مجمع میں بیان کرتے ہوئے لاؤں اس کی تردید کرنے کے لیے، میں کہوں فلاں آدمی نے اس کو 10 قسم کی گالیاں دی اور اس کی یہ گالی دینا غلط تھی، تو میں گالی باز تو نہیں کہلاؤں گا نا، میں تو اس کی گالی کی تردید کرنے کے لیے اپنے بیان میں گالی کو نقل کر رہا ہوں کہ بھائی اس نے اس طریقے سے گالی دی، اس طریقے سے اس کی بے حرمتی کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرا یہ کہنا گالی دینا نہیں کہلائے گا، عقل مندوں کے نزدیک، صحیح الفطرت لوگوں کے نزدیک، صحیح لوگوں کے نزدیک وہ گالی کی تردید کہلائے گی۔ ویسے ہی وہ بات جو جاوید عثمانی نے کہی ہے، ایگزیکٹ وہ بات تو کہیں نہیں ہے، ہاں اتنی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت آدم علیہ السلام کو فخر ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نعمان بن ثابت پر فخر ہے۔ یہ بات در مختار میں لکھی ہے، اور یہ بات تردید کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ میں نے خود در مختار کو پڑھا ہے، میں نے اپنے استاد سے پڑھا ہے، اور انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا ہے۔ ہر در مختار کا پڑھنے والا اور ہر در مختار کا پڑھانے والا جب کبھی اس جگہ پہ پہنچتا ہے تو باضابطہ اس کی تردید کرتا ہے، یہاں پر رک کر تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بات غلط ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، یہ گڑھی ہوئی بات ہے۔ تو اس چیز کے انکاری تو آلریڈی ہم خود ہیں، اس کے باوجود ہم پر پیش کرنا یہ صرف اور صرف لوگوں کی ایک خاص مینٹلٹی بنانا ہے۔ اچھا، جاوید عثمانی نے ایک بات یہ بھی کہی کہ اگر اللہ کے نبی نام لے کے کہتے تو ابو بکر کا نام لے کے کہتے کہ ابو بکر کی پیروی میں نجات ہے، عمر کی پیروی میں نجات ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کا نام لے کے کہا ہے، لیکن تم نہیں مانتے، بہانے بناتے ہو۔ کیا 20 رکعت تراویح کو بدعت عمری نہیں کہتے؟ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان عثمانی کو، جمعہ والی اذان کو بدعت عثمانی کہہ کر کے نہیں ٹال دیتے؟ خود فتاوی اہل حدیث میں صاف لکھا ہے، حدیث کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کی بات کو ماننے میں ہلاکت ہے۔ مان تو لیا تم نے ہلاکت، جبکہ ابو بکر و عمر کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا تھا اس کی پیروی کرنا، تو کہاں کی تم نے اس کی پیروی؟ تو یہ صرف انکار کرنے کے پیترے ہیں۔ تمہیں انکار کرنا ہے اللہ کے نبی کا، تمہیں انکار کرنا ہے صحابہ کا، تمہیں انکار کرنا ہے تابعین کا، تمہیں انکار کرنا ہے سلف الصالحین کا، تو تم انکار کرتے ہو اور انکار کرنے کے یہ راستے اپناتے ہو کہ اس کا نام ہوتا تو ہم مان لیتے، اس طرح کی بات ہوتی تو ہم مان لیتے۔ تو یہ اپنی طرف سے قاعدے لگا کر کے بات کو لانا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ خیر، تو پہلی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ حدیث ہدایہ میں تو بالکل نہیں ہے،
میں بڑی منہ چھوٹی بات نہیں کرنا چاہتا، چیلنج نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی میں ان کے دل کی تسلی کے لیے کہہ دیتا ہوں، آپ دکھا دیں، آپ ثابت کر دیں واقعتاً اگر آپ مومن کامل ہیں، اور اگر آپ منافق ہیں تو پھر منافق جو چاہتا ہے کہتا ہے، لیکن مسلمان وہی کہتا ہے جو بات سچی ہوتی ہے۔ مومن کی شان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ ہاں البتہ در مختار میں وہ بات موجود ہے، اور وہ بات تردید کے لیے نقل کی گئی ہے۔ ہر بیان کرنے والا جب وہاں پہنچتا ہے تو بیان کر کے اس کی تردید کرتا ہے، اور خود در مختار میں نیچے لکھی گئی ہے یہ بات کہ یہ بات قابل تردید ہے، اس کی تردید کی گئی ہے۔ دوسری بات، انہوں نے کہا کہ تقلید کی وجہ سے دنیا میں لوگ جکڑ گئے، تقلید کی وجہ سے بے دینی ہو گئی، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، تقلید کی وجہ سے بے دینی نہیں ہوئی بلکہ دین عام ہوا۔ لوگوں نے کامل اور مکمل دین کو پہچانا ہے، کامل اور مکمل دین پہ چلے ہیں۔ تقلید دین پہ چلنے کی ایک ضرورت رہی ہے، جیسے کہ الاسناد من الدین، سند دین کا حصہ ہے۔ آپ جامع ترمذی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نہ بتائیں، آپ کو بتانا نہیں ہے، ایک نارمل مسلمان بتائیں، الاسناد من الدین، کیا یہ نبی کا جملہ ہے؟ کیا یہ صحابی کا جملہ ہے؟ بالکل نہیں۔ الاسناد من الدین کہ سند دین کا حصہ ہے، سند دین کا حصہ ہے۔ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں تقلید دین کا حصہ ہے، تقلید واجب ہے جس طریقے سے ہم کہتے ہیں، اور اس کی پوری تفصیل ہوتی ہے واجب لغیرہ کی، تو ویسے ہی وہ ایسے ہی کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں سند دین کا حصہ ہے۔ سند دین کا حصہ ہے، اس پر ہمیں کسی حدیث کی ضرورت نہیں، کسی قرآن کے بیان کی ضرورت نہیں، کسی صحابی کے بیان کی ضرورت نہیں، یہ ایک ضرورت ہے، یہ ایک فطری ضرورت ہے دین کی حفاظت کے لیے۔ ویسے پورے دین پہ چلنے کے لیے تقلید ضروری ہے، اور اسلاف نے مانا ہے اور عمل کر کے بتا دیا ہے۔ مجھے ابھی تقلید کی حقیقت، تقلید کی حیثیت، تقلید کی ضرورت، تقلید کے دلائل کی طرف نہیں جانا، مجھے صرف ایک جملہ بیان کرنا ہے، جی ہاں تقلید ضرورت ہے، اور اس پہ عمل کر کے لوگوں نے پورے دین پہ عمل کیا ہے۔ جاوید عثمانی کا یہ کہنا کہ لوگ تقلید میں پڑ گئے، جی بالکل پڑ گئے۔ میں کہتا ہوں لوگ غیر مقلدیت میں پڑ گئے۔ اب ایک طرف رہے مقلد، ایک طرف رہے غیر مقلد، دونوں میں فرق یہ ہوا کہ آپ کے فرقے کے عالم مولانا عبدالاحد خان صاحب نے رپورٹ تیار کی، آپ خود پڑھ لیں کہ غیر مقلد بننے کے بعد لوگ ملحد ہو گئے، لوگ زندیق ہو گئے، لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اور آپ کے بٹالوی صاحب نے اشاعت السنہ میں صرف 25 سال کا تجربہ لکھا ہے، صرف 25 سال کا، کہ 25 سال کے تجربے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو لوگ خود کو اہل حدیث کہلوانے لگتے ہیں، محقق اور اسکالر آپ جیسے لوگ بن جاتے ہیں، کچھ دنوں میں وہ صحابہ اور تابعین کی شان میں بدتمیزی کرتے کرتے ان کو آگے ترقی ہوتی ہے، اور اتنی ترقی ہوتی ہے کہ وہ ملحد و زندیق ہو جاتے ہیں، اور دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کے اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں۔ تو الحمدللہ تقلید کے نقصان تو دنیا میں ہم نے نہیں دیکھے، اور نہ اسلاف نے بیان کیا ہے۔ تقلید محمود، جی ہاں یہ چیز آپ یاد رکھیں، تقلید محمود کے، لیکن ترک تقلید کے، یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے آپ جیسوں کی تقلید مذموم کے نقصان دنیا نے دیکھے ہیں، بٹالوی صاحب نے بیان کیا ہے۔ یہ ہو گئی دو باتیں۔ تیسری بات انہوں نے کہی، امام کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، امام کی باتوں کو مانتے ہیں۔ جی اماموں کی باتوں کو مانتے ہیں، وہ باتیں جو سنت و شریعت کے دائرے میں ہوتی ہیں، وہ باتیں جو انہوں نے سنت و شریعت کی تشریح کرنے کے لیے لکھی ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اماموں کی مانتے ہیں، اور غیر مقلدین کے اسکالر، یہ ذاکر نائک، ایڈوکیٹ فیض، جاوید عثمانی یا حسین رافضی، اس طرح کے جو لوگ ہیں، یا غامدی وغیرہ ٹائپ کے لوگ، انجینئر ٹائپ کے لوگ جو ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ائمہ کو چھوڑ کے ہماری مان لیں۔ تو ہم اپنے مسلمانوں سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ کے تمہاری ماننے والے نہیں ہیں، تمہاری ماننے والے نہیں ہیں۔ تمہیں استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تمہیں سونے کی سنت یاد نہیں ہے، سو کے اٹھنے کی سنت یاد نہیں ہے، پہلے اپنی حیثیت بنا لو، مجتہد بن جاؤ، پھر لوگوں سے فالو کرواؤ۔ دنیا نے ائمہ کو مجتہد مانا ہے، ہم ان کو سلام کرتے ہیں، ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، ان کے رتبے کو سلام کرتے ہیں، اور ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے ہماری تینوں باتوں کا کہ بھائی جاوید احمد عثمانی صاحب نے جو پہلی بات رکھی کہ ہدایہ میں یہ بات لکھی گئی ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، ہدایہ میں یہ بات نہیں ہے، اور در مختار میں ہے تو در مختار میں وہ بیان کرنے کے لیے اور امام صاحب کے رتبے کو بتانے کے لیے
یا امام صاحب کی فضیلت کو بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی تردید کرنے کے لیے وہ بات نقل کی گئی ہے۔ ہر پڑھنے پڑھانے والا وہاں پہنچ کر اس کی تردید کرتا ہے اور نیچے حاشیے میں اس کی تردید لکھی گئی ہے۔ اور تیسری بات امام کے بڑھوتری کے بارے میں کہی ہے، امام کی ہر بات کو مان لیتے ہیں، تو یہ بات ایسی نہیں ہے۔ اگر اماموں کی ہر بات کو لی گئی ہوتی تو چاروں فقہ میں آپ امام کے قول متروک آپ کو نہ ملتے۔ آپ ذرا علم تو حاصل کیجئے، آپ ہمارے مدرسوں میں پہلی کلاس میں داخلہ لے لیجئے، آپ صرف اور نحو پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ کو عربی پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، پھر آپ پڑھیں گے فقہ کی کتابوں کو، آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہاں پر ایک قول کے آگے لکھا ہے ھذا القول اصح، کہ یہ اصح ہے یا علی الاصح ہے یا یہ معتدل الاقوال ہے یا یہ صحیح ہے یا یہ ضعیف ہے، یہ متروک ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو تب سمجھ میں آئیں گی جب آپ کو تھوڑی سی کچھ عربی وغیرہ آ جائے۔ امید ہے ہمارے ناظرین کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور واللہ میں کہتا ہوں یہ وقت نہیں ہے کہ ایک کرتا پاجامہ والا آ کر دوسرے کرتا پاجامہ والے کی کھچائی کرے، دوسرے کرتا پاجامہ والے کے خلاف بیان کرے۔ لیکن آپ کو کیا معلوم کہ وہ جو کرتا پاجامہ والا ہے وہ آپ کا ہے بھی یا کسی اور کا ایجنٹ ہے، وہ کسی اور کے اشارے پہ کام کر رہا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، جو کرتا پاجامہ پہن کر کے آپ کے سامنے آ گیا ہے، جبہ اور چوغا لگا کر کے آپ کے سامنے آ گیا ہے، لیکن آپ کو آپ کے سلف سے ہٹا رہا ہے، آپ کو اسلاف سے دور کر رہا ہے، آپ کو نبی والے راستے سے کاٹ رہا ہے، تو وہ کسی بھی ڈریس میں ہو، آپ یقین بنا لیں وہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، وہ کسی کا ایجنٹ ہے، وہ کسی کے اشارے پہ کام کر رہا ہے۔ میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے فی الوقت نہیں رکھ سکتا، میں خود مصروف ہوں، میں کسی دوسری جگہ پہ آیا ہوا ہوں، میں اپنی جگہ پہ ہوں بھی نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے فتنوں سے ہماری اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، خاص کر غیر مقلدین کے فتنے سے حفاظت فرمائے، کیونکہ غیر مقلدین ام الفتن ہے، تمام فتنوں کا دروازہ ہے۔ بٹالوی صاحب نے خود بیان کیا کہ لوگ غیر مقلد ہوتے ہیں، پھر ہوتے 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 آخرکار اسلام ہی کو سلام کر بیٹھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند، نانات وی کلش کر صدقا وفا کا